बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबी ग्रामर का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर मैं फ़ेल की अलामात बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसम की अलामात बताई थी। तो जिस तरह कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ, तो इसम की अलामात बता चुका। फ़ेल की अलामात आप इसमें सीख लेंगे और उसके बाद हर्फ रहता है। तो इसम और फ़ेल की अलामात अगर आपको पता चल जाए तो इसम और फ़ेल के अलामात जिसमें ना हो वो हर्फ होगा। तो लिहाजा हर्फ की पहचान के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको इसम और फ़ेल की अलामात का पता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अब फ़ेल की अलामात बताऊँगा। तो फ़ेल की पहली अलामत यह है कि कोई कलमा है, कलमा के शुरू में आप देखेंगे कि अगर कलमा के शुरू में सीन आए या कलमा के शुरू में सौफा नज़र आए आपको, या कलमा के शुरू में आपको कद नज़र आए, तो वो कलमा क्या होगा, यानी सीन, सौफा और कद के बाद जो कलमा होगा वो फ़ेल होगा। मसलन कुरान के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, अहादीस में बहुत सारी मिसालें हैं। तो अगर हम सीन की मिसाल ले लें, सयअलमूना, अब सीन शुरू में है और उसके बाद है यअलमूना, और इस तरह से सयनसुरु, सीन शुरू में है और उसके बाद क्या है, यनसुरु, और कुरान में है सतजिदुनी, सीन शुरू में है, तजिदुनी, तो तजिदुनी क्या है, ये फ़ेल है। तो ये वो कलमे हैं जिनके शुरू में क्या आता है, सीन। सतजिदुनी, सयनसुरु, सयअलमूना, शुरू में सीन आता है। इसी तरह कद की मिसाल अगर ले लें, कद अफलह, तो शुरू में कद है, तो अफलह ये 18वां पारा है उसकी पहली आयत है, कद अफलह। इस तरह से 28वें पारे की शुरू में आते कद समिअल्लाहु, तो कद शुरू में आता है और उसके बाद है समिअ, कद समिअ, तो ये समिअ क्या है, फ़ेल है। इस तरह कुरान में कहीं और आता है कद आलिमा, कद आलिमा, तो अब ये आलिमा फ़ेल है क्योंकि इसकी शुरू में कद है, समिअ फ़ेल है, शुरू में कद है, अफलह फ़ेल है क्योंकि इसकी शुरू में क्या है, कद है। अब इस तरह से सौफा की मिसालें भी ले सकते हैं, सौफा तअलमून, सौफा तअलमूना, ये सूरत तकासुर में है, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। इस तरह कुरान में कहीं और आता है सौफ नुस्लीहिम, तो नुस्लीहिम ये फ़ेल है क्योंकि इसकी शुरू में क्या है, सौफा आता है। तअलमूना फ़ेल है क्योंकि इसकी शुरू में क्या आता है, सौफा। अब फ़ेल की दूसरी अलामत क्या है, फ़ेल की दूसरी अलामत, कलमा के शुरू में हरूफ अतैन का आना, हरूफ अतैन का आना, मतलब क्या है, हरूफ अतैन हमारे पास जिस तरह इस लफ्ज़ के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, शुरू में अलिफ है ना, तो हमज़ा है, एक हमारे पास ता है, या और नून, यही आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमज़ा, ये ता, या और नून। तो इस हर्फ के अंदर आपको चारों हरूफ अतैन नज़र आ रहे हैं।
اگر یہ حروف عتین کسی کلمہ کے شروع میں آ جاتے ہیں تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ فعل۔ مثلا اگر ہم حمزہ کی مثال لے لیں، حمزہ شروع میں آ جائیں، آتینا، قرآن میں مختلف بہت ساری جگہوں پہ ہیں آتینا، تو شروع میں کیا ہے؟ حمزہ۔ اور اس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، انعمت، شروع میں کیا ہے؟ حمزہ۔ اور اس طرح سے اور پڑھتے ہیں انصرو، انصرو۔ اور اگر ہم تا کی مثال لے لیں، شروع میں اگر تا ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ، تو اس کی شروع میں کیا ہے؟ تا ہے، تو یہ تُكَذِّبَانِ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے۔ اس طرح قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے تعبدون، تو اس کی شروع میں کیا ہے؟ تا ہے۔ تعلمون، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور اگر ہم یا کی مثالیں ہم دیکھیں، شروع میں اگر یا آئے، مثلا ینصرو، ینصرو، اور اس طرح سے یؤمنون، اور بھی بہت سارے ہیں، یعبدون، یعلمون۔ اور اگر شروع میں نون آ جائے، مثلا نعبد ایاک، نعبد و ایاک نستعین، نعبد اور نستعین، اور اس طرح قرآن میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، نجعل، نجعل، تو اس طرح سے یہ سارے، یہ جتنے بھی ہیں شروع میں حمزہ ہے آتینا کے، انعمتا کی شروع میں حمزہ ہے، انصرو کی شروع میں حمزہ ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس طرح تکذبان کی شروع میں تا ہے، تعبدون کی شروع میں تا ہے، تعلمون کی شروع میں تا ہے، اور اس طرح سے ینصرو کی شروع میں یا، اور یؤمنون کی شروع میں یا ہے، نعبد، نستعین اور نجعل، ان سب کی شروع میں کیا ہے؟ نون ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کی ایک اور علامت ہے کلمہ کے شروع میں حرف جازم کا ہونا۔ کلمہ کے شروع میں حروف جازمہ کا ہونا۔ سب سے پہلے حروف جازمہ کتنے ہیں؟ حروف جازمہ 5 ہیں، اور وہ کیا کیا ہے؟ حروف جازمہ لم، لما، لام امر، لام لا نہیں، اور ان شرطیہ۔ آپ آگے پڑھیں گے کہ لام امر، لام امر کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، لا نہیں، لا نہیں، لا نہیں کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ کے علاوہ بھی یوز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ والے ہیں جو جزم دیتے ہیں۔ جزم دینے کا مطلب کیا ہے؟ حروف جازمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے حروف جازمہ ہیں، اگر کسی کلمہ کے اوپر یہ داخل ہو تو اس کلمے کے آخر میں کیا آئے گا؟ جزم آ جائے گا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ جازمہ ہے، یہ کیا ہے؟ حروف جازمہ، تو اس کلمے کے آخر میں کیا ہوگا؟ جزم، یعنی سکون آ جائے گا، وہ کلمہ
ساکن ہوگا آخر میں جب یہ والے حروف داخل ہو۔ مثلا ہم مثالیں لیتے ہیں۔ اگر ہم لم کی مثال دیکھیں، لم قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے۔ لم تنذرہم لا یؤمنون، ام لم تنذرہم، تنذر، لم تنذر۔ تو دیکھیں یہ لم داخل ہوا تو اس نے اس را کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا، جزم دے دیا، تو اس وجہ سے یہ لم کیا ہے؟ جازمہ ہے۔ اسی طرح لم تفعل، لم تفعل، تو اس نے بھی کیا کیا؟ تفعل کے اوپر لم داخل ہوا تو لام کو ساکن کر دیا، کلمے کے آخر کو ساکن کر دیا۔ اس طرح قرآن میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے لم یقاتل، لم یقاتل، تو آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثال لیں لما کی، تو قرآن بھی مختلف جگہوں پہ لما آتا ہے۔ مثلا فلما اضاءت ما حولہ، فلما اضاءت، تو اضاءت کا آخر کیا ہے؟ ساکن ہے۔ فلما افلت، یہ قرآن میں کیونکہ پوری آیت کے ساتھ یہ فا لگا ہوا ہے فلما، تو اس وجہ سے میں ساتھ لکھ رہا ہوں، تو اصل میں کیا ہے یہاں پر؟ یہ لما، تو لما افلت۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام امر، کہ جس میں حکم دیا جاتا ہو وہاں پر یہ لام یوز ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے لینصر۔ یہ لام امر اس لام کے نیچے زیر لکھتے ہوتے ہیں، لینصر، اس کے اوپر، اس لام کے اوپر ہم زبر یا پیش کوئی نہیں لگاتے، اس لام کے اوپر ہمیشہ نیچے زیر ہی ہوگی۔ لینصر، لأفعل، لأفعل، تو اس کا آخر کیا کر دیا؟ اس نے ساکن کر دیا۔ اور اس طرح سے لا نہیں، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ لا یعلمون، لا نہیں کے معنوں میں، یہ لا وہ ہے جو نہیں کے معنوں میں استعمال ہو، جس لا یعلمون، وہ نہیں جانتے ہیں، لا یعلمون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، لا یؤمنون، لا یشعرون، اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور اگر ہم ان کی مثال دیکھیں، ان شرطیہ، ان شاء اللہ آمنین، ان شاء اللہ آمنین، ان شاء، اور اس طرح سے ان کنتم، ان اگر، یعنی ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو وہاں پر کیا ہے؟ شرط ہے۔ تیسرا ان کنتم، اصل میں کن ہے اور تم اس کے ساتھ ضمیر ہے، تو ان کنتم، تو ان کن، تو یہ کن ہے اور تم اس کے ساتھ ضمیر ہے، اگر تم، تو اس طرح سے اس کا معنی ہے، یعنی شرط کے معنوں میں ہے۔ اس کے بعد کلمہ کی چوتھی قسم ہے، فعل کی چوتھی علامت ہے
کلمہ کی شروع میں حروف ناصبہ کا ہونا. ناصبہ کس کو کہتے ہیں؟ ناصبہ نصب زبر کو کہتے ہیں. نصب نصر کہتے ہیں زبر کو. تو یعنی جس کلمے کی شروع میں حروف ناصبہ آ جائے تو اس کلمے کے آخر کو کیا دیا جاتا ہے؟ نصب دیا جاتا ہے، زبر لکھتے ہیں اس کے اوپر. اور حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ حروف ناصبہ 4 ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ان، لن، کئی اور اذن. یہ 4 ہیں حروف ناصبہ. اور اگر ہم اس کی مثالیں دیکھیں، ان مثلا ان یضربا، ان یضربا. اب با کو اس نے کیا کیا؟ زبر دیا. یہاں پر اس با کو کیا دیا؟ زبر، نصب دے دیا. تو اس وجہ سے یہ حروف ناصبہ میں سے ہیں. ان یوصلا، ان یوصلا. اور اس طرح لن کی اگزامپل دیکھیں، لن يدخل، لن يدخل. آخری لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، نصب ہے. لن تغنیا، لن تغنیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر ہم کئی کی مثالیں دیکھیں، کئی یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے. کئی تکرر، کئی تکرر. را کو جزم دے دیا. کئی لا یکون، کئی لا یکون. تو اس طرح آپ کو قرآن میں بہت ساری مثالیں ملیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیں، جہاں پر بھی حروف ناصبہ داخل ہوتے ہیں شروع میں جس کلمے کے آتا ہے تو اس کلمے کے آخر کو کیا مل جاتا ہے؟ زبر، نصب مل جاتا. لام زبر لا، یہاں پر یا کے اوپر زبر آ جاتا ہے. کہ لا یکونا، نون کے اوپر زبر. اس طرح کئی تکرر، زبر آ جاتا ہے. یہاں پر بھی لام کے اوپر زبر یا نصب آ جاتا ہے. ان یضربا. اب فعل کی 5ویں علامت ہے کلمہ کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہونا. تائے تانیث ساکنہ ہونا. مثلا نصرت، نصرت. تو یہ تائے تانیث ساکنہ ہے کہ اس طرح کا تھا آ جائے تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آخر میں ساکن بھی ہے، تو اس وجہ سے تائے تانیث ساکنہ اس کو کہتے ہیں. تو نصرت، فن فجرت، فن فجرت. تو آخر میں کیا ہے؟ تائے
تانیس ساکنہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے سارے. اور اس کے بعد فعل کی چھٹی علامت ہے کلمہ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ آ جائے. نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ. اس کی مثالیں میں لکھتا ہوں، ثقیلہ اور خفیفہ کی سمجھ آ جائے گی. مثلا میں لکھتا ہوں لا یفعلن، لا یفعلن، اور دوسرا لکھتا ہوں لا یفعلن، لا یفعلن. اب ان میں دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے آخر میں. تو یہ ہے نون تاکید ثقیلہ، اور اس نون کے آخر میں، اس کلمے کے آخر میں نون ساکنہ ہے، نون مشددہ نہیں ہے بلکہ نون ساکنہ ہے. تو اس نون کو کہتے ہیں نون تاکید خفیفہ. یہ ہے نون تاکید خفیفہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سارے کلموں میں اس طرح سے لام بھی آ جاتا ہے شروع میں، یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر امر کا بنتا ہے تو جس طرح اکتبن، اکتبن، تو اس کی شروع میں لام نہیں آتا. تو بہت سارے ایسے ہیں جن میں لام شروع میں آتا ہے. یہ جب آپ صرف پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. ساتویں علامت ہے فعل کی کلمہ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا. یعنی کہ جس کلمے کے آخر میں ضمیر آ جائیں، مرفوع ہو، متصل ہو اور بارز ہو. جیسے مثال لیتے ہیں نصرتا، کیا ہے؟ نصرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا ہے اور تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ زبر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بارز ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ بارز ہے. بارز کا مطلب ظاہر ہونا. متصل ہے، یعنی اصل کلمہ کیا ہے؟ نصرہ ہے. جب یہ نصرتا بن گیا تو یہ تا اس کے ساتھ ہی لکھا گیا، یعنی جڑا ہوا. یہ تا نصرہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ نصرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ متصل ہے. اور ضمیر مرفوع ہے کیونکہ یہ تا کس کے لیے ہے؟ نصرتا. یہ تا واحد مذکر حاضر کے لیے ہے. تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اور بارز اس وجہ سے ہے کہ یہ تا نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر زبر ہے تو یہ بارز ہے. اس کے بعد آٹھویں علامت ہے کلمے کا امر یا نہیں ہونا. یعنی اس ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا ثابت ہو کہ یہ کام کرو یا نہ کرو. مثلا مثالیں لیتا ہوں. مثلا انصر، یہ امر دیا جا رہا ہے کام کرنے کا. انصر، تم مدد کرو. انصر. اور اس طرح سے لا تنصر، لا تنصر، تم مدد مت کرو. تو یہاں پر امر ہے، کام کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور یہاں کام سے
منع کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ 8 علامات ہیں، یہ آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ کے لیے اسم اور فعل کے اندر پہچان آسان ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد والی ویڈیو میں کچھ الفاظ کا ذخیرہ رکھوں گا اور اس کے اندر ہم اسم، فعل اور حرف کی پہچان کریں گے، اور ساتھ ساتھ علامت بھی بتاؤں گا کہ یہ اسم ہے تو کیوں ہے، اس میں کون سی علامت اسم کی پائی جاتی ہے، اگر یہ فعل ہے تو کیوں ہے، اس میں فعل کی کون سی علامت ہے، اسم اور فعل کی علامت اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ حرف ہے۔ تو جزاک اللہ تعالی۔